अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मुसलमानों को इस्लाम पढ़ना कितना अहम है, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम मुसलमान अगर इस्लाम पे नहीं चलोगी तो मैं ऐसे काफिरों को जो है वो इस्लाम में ला के तुम्हारी जगह पे सही अमाल कराऊंगा। हमारा इन वीडियोस को अपलोड करने का मकसद ये होता है कि मुसलमानों जो पॉइंट्स ये लेके मुसलमान होते हैं और हम पहले से मुसलमान उनको कुछ भी नहीं समझते हैं, ये हमारी खराबी है, ये हमारी कमी है, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। ये देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट उन्होंने बयान किए इस खातून ने, और उससे आपका ईमान कितना ताज़ा होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। तो क्या वजह बनी कि यानी कोई इस्लाम का ऐसा पहलू आपके सामने आया कि जिसकी वजह से आपने ईसाइयत को छोड़ दिया, या कोई ईसाइयत का ऐसा पहलू सामने आया कि जिससे मुतनफर हो गया आपको इस्लाम कबूल करना पड़ा? ईसाइयत का ही आया था, क्योंकि कुछ चीजें थी जो मैं देखती थी और मुझे सही नहीं लगती थी। जैसे ये हम तस्वीरों वगैरह के देख लें कि चर्च में भी जो तस्वीरें लगी होती हैं जिसको हम लोग यस्सु के नाम से लगाई जाती हैं, स्टैचूज भी होते हैं, मरियम के, यूसुफ के स्टैचू जी, घरों में भी पाए जाते हैं। वो मतलब अगर एक देखा जाए एक ही यस्सु के अगर लगाए हुए हैं तो वो एक दूसरे से मिलता भी नहीं है, मतलब वो आपस में भी नहीं मिल रहे होते हैं और हम लोग उन्हीं की इबादत कर रहे हैं। ये है कि ये उनकी तशबीहात है, यानी वो एक्चुअली उनकी कोई सूरत तो नहीं है, ना उनकी तस्वीर है। वो तो कहते हैं कि हमने इमेजिनाइज करके उनकी कोई तशबीहात है, वो कि हम उनको सजदा भी करते हैं, उनके आगे हम दुआ भी कर रहे होते हैं, हाथ जोड़ के भी हम खड़े होते हैं। ये सारा कुछ हमने चर्च में बचपन में किया। ये सब कुछ भी बुत परस्ती में आ जाते हैं कि हमने खुद ही वो सारे स्टैचूज बनाए होते हैं, फिर उन्हीं की खुद ही इबादत कर रहे होते हैं। अब मजीद ये कि तमाम इंडिया जितने भी नबी आए थे सबने तो ईद का ही हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत की जाए। ईसाइयत में भी देखा जाए तो यहाँ पे खुदा के 10 हुक्म होते हैं, वहाँ पे पहला हुक्म ये है कि पहले एक खुदा को मानना, पहला हुक्म खुदा को मानना फकत और उसी को सिजदा करना। लेकिन ये है कि अब हमने खुदा एक है, उसका अपने बेटा भी बनाया हुआ है, फिर बेटे की भी इबादत करते हैं और बेटे को ही खुदा भी बनाया हुआ है। और फिर आप देखिए कि मसीह अलैहिस्सलाम ने यानी बहुत ज्यादा तौहीद के ऊपर एम्फसाइज किया है, बड़ी ताकीद फरमाया कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, फिर फरमाया कि माय सन इज ग्रेटर देन मी। तो ये यानी वो पहलू है कि जिससे पता चलता है। लेकिन अफसोस ये कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि हमने बजाय मसीह की तालीम को मानते कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, हमने उसी को खुदा बना दिया जिसने हमें बताया कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपके पेश नजर होती थी। हमने मसीह को ना सिर्फ खुदा का बेटा बना दिया बल्कि उन्हीं को हमने खुदा बना लिया। और देखा भी जाए चर्च में भी अब खुदा की इबादत नहीं की जाती है, बल्कि क्या उनके बेटे यीशु की इबादत की जाती है, क्योंकि वो उनके नजदीक तो वही खुदा है। जी बिल्कुल, वो यानी वो खुदा की बात ही कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो मानते नहीं है कि हम लोग ये दो खुदा है, मतलब मानते हैं कि ये एक खुदा है और उसका बेटा है एक, वो भी खुदा है, लेकिन मानेंगे नहीं कि ये दो खुदा है, कहेंगे एक ही चीज है। बिल्कुल, वो यानी वो है ना कि एक खुदा में 3 शख्स हैं, यानी बाप बेटे रूह कुद्स। तो उनके नजदीक ये तीनों एक ही हैं। इसी को तस्लीस फिल तौहीद और तौहीद फिल तस्लीस कहा जाता है। तो वो कहते हैं ये एक ही है, लेकिन सच्ची बात है कि वो आज तक हम ये बात समझने से कासिर ही रहे कि ये 3 एक कैसे हैं और एक 3 कैसे। और ये भी था कि वो तौहीद का पैगाम देने आए थे, तौहीद मतलब खुदा का पैगाम देने आए थे। अगर वो खुद खुदा थे तो उन्होंने फिर पैगाम किसका देना था, आगे किसका मैसेज दिया था। इसके अलावा आपके ज़हन में और कौन से ऐसे एतराज़ात थे जिन्होंने वाकई ईसाइयत से आप बर्दाश्त ही कर? हम जब बचपन में इकट्ठे होते थे ना सारे कजन्स वगैरह मिलके, तो हम लोग बाइबल रीडिंग किया करते थे। बाइबल रीडिंग के बाद ये होता था कि बाइबल में लाजमी वो 23 ज़बूर या मज़ामीर की 91 ज़बूर जो हक ताला के पर्दे में रहता है, या जो खुदावंद मेरा ज़ुबान है, हालांकि ये सेम टू सेम बाइबल वाली है, लेकिन वो हम बहन भाइयों की अलग होती थी और जो हमारे कजन होते थे उनकी वर्डिंग अलग होती थी। हालांकि बाइबल एक है तो सारा कुछ सेम होना चाहिए था ना। असल में वो प्रोटेस्टेंट हो गए? नहीं, वो भी कलीसिया के थे, कैथोलिक ही थे। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए ना, मतलब बाइबल जो भी है अगर सेम भी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। अरीबा, आप क्या पढ़ मैं BSN कर रही हूँ, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। 4 ईयर कंप्लीट हो गया, बाकी इंटर्नशिप है 1 साल की। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपका फाइनल ईयर चल रहा है? जी, फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए। अभी आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी? जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे क्या प्लान है? जॉब करेंगी, आपकी तालीम कंटिन्यू करेंगी, क्या होगा? जॉब करूंगी।
اور ساتھ میں اس کی آپ کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس میں؟ جی اچھا الحمدللہ. تو اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا کہ اس میں اسپیشلائزیشن بھی کرنی چاہیے؟ نہیں کروں گی, آگے MSN کرنا ہے, اچھا الحمدللہ. ماسٹرز. الحمدللہ. ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے, اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک عام جو اقلیتیں ہیں ان کی طرف سے ایک پراپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جبراً اسلام میں داخل کیا جاتا ہے, جبکہ اسلام میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں, لا اکراہ فی الدین. تو کیا آپ کو بھی کسی نے جبراً اسلام قبول کروایا ہے, ڈرایا ہے, کوئی لالچ دیا ہے, کسی نے پریشرائز کیا ہے, کیا وجہ بنی آپ کے ساتھ؟ نہیں, نہ کسی نے مجھے ڈرایا تھا, نہ کوئی پریشر ہے, نہ کسی نے کوئی لالچ دیا تھا. میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اسلام قبول کیا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی صرف اسلام کے ساتھ ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ایک کافی فرمائے اور آپ کا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے. اریبہ, اسلام ایک حسن و خوبیوں کا ایک گلدستہ ہے, لیکن جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کوئی ایک ایسی خاص ایک چیز فیسنیٹ کرتی ہے کہ جس کے سبب سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ آپ کے لیے وہ کون سی اسلام کی وہ ایسی خوبی کہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا کہ جس کے سبب سے آپ اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ توحید, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے توحید ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے. بالکل صحیح. اسلام نہ صرف اس کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. مزید یہ کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لا. اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی دیتا ہے, اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے, جبکہ عیسائیت میں ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کا عمل قبول کر رہا ہوں. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ وحدہ یکتا ہے, اکیلا ہے. سچی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتابیں یہی پیغام کہ جو حضرت انسان کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کہ یہ خلا تو ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسیح علیہ السلام 30 سال میں یعنی نبوت میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, اور 33 سال میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا دیا گیا. تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے مسیح علیہ السلام شادی بھی نہیں کر سکے, اولاد بھی نہیں تھی, تجارت کے معاملات میں بھی اس سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی. تو وہ اصل میں اسپیسیفکلی یہودیوں کے لیے وہ آئے, انہوں نے کہا بھی کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے بھیجا گیا. تو وہ یعنی عالم انسان کے لیے آئے بھی نہیں تھے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام سے یعنی وہ عیسائیت سے مکمل رہنمائی زندگی تمام شعبوں میں نہیں. بالکل آپ نے صحیح کرنا ہے. آپ نے ویسے تو بتایا کہ عیسائیت سے یعنی آپ کس طرح دل برداشتہ ہوئی, جو کانسیپٹ آف گاڈ تھا, لیکن بنیادی چیزیں وہ کیا یعنی تھی کہ جن کی وجہ سے آپ عیسائیت سے زیادہ مطلب؟ عیسائیت میں ایک سے زیادہ خدا کا تصور ہے, جیسے خدا, باپ, روح القدس, جبکہ اسلام خدا میں 3 شخص ہیں. جس طرح اسلام میں صرف ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. سب تمام انسان انہی سے مانگتے ہیں, بے شک وہ پیغمبر ہو, عورت ہو, مرد ہو, بچے ہوں, سب نے انہی سے ہی مانگنا ہے. جبکہ عیسائیت میں کیا ہے کہ مختلف ہے, خدا سے بھی مانگا جاتا ہے, باپ سے بھی مانگا جاتا ہے, روح القدس سے بھی مانگا جاتا ہے, پھر ماں مریم سے بھی مانگا جاتا ہے, مسیح علیہ السلام سے بھی مانگا جاتا ہے. جی. اور اس وقت تو بہرحال چرچز میں جس سے مانگا جاتا ہے وہ پرسنالٹی مسیح علیہ السلام کی ہے. جی, خدا کا تصور تو بالکل ختم ہو رہا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے مسیح علیہ السلام کو خدا مان بھی لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ خدا کو نیند آتی ہو, خدا تھک جاتا ہو, خدا گم ہو گیا ہو, یا خدا پیدا ہوا ہو, یا خدا صلیب پہ مر گیا ہو, یا وہ دیکھیں خدا گڑ گڑا رہا ہے, وہ کہہ رہے کہ اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. اور یہاں تک کہ صلیب کے اوپر جب مسیح علیہ السلام ایلی ایلی لما شبقتنی کہہ رہے کہ اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. اور جب مسیح علیہ السلام نے سلیب اٹھائی تھی اور سلیب اٹھا کے بھی وہ تھک گئے تھے, پھر ایک جماعت سے وہ شمعون نامی انسان نے آ کے مسیح علیہ السلام کی سلیب اٹھائی تھی. اگر تو مسیح خدا ہی ہے تو پھر مسیح خدا کیوں تھک گیا تھا؟ بالکل صحیح بات ہے. اور باقی آپ نے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت تفصیل بیان کی کہ ایک لمحے کے لیے ہم واقعی خدا مان لیتے ہیں مسیح علیہ السلام کو, تو کیا خدا پیدا ہوتا ہے؟ کیا خدا گم ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کو بھوک لگتی ہے؟ کیا پیاس لگتی ہے؟ کیا وہ یہودیوں کے یہاں پکڑا جا سکتا ہے, اس کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جا سکتا ہے؟ کیا خدا کے اوپر تھوکا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد کے مصداق.
تو یعنی کانٹوں کا یہ تورات تاج پہنا میں دیا. انجیل میں لکھا ہوا ہے سارا کہ جو انہوں نے یہ سارے عمل کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہوگا نہ جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ان کے ہاں لکھی ہیں تو کیا اگر مسیح خدا ہے تو از اٹ پاسبل؟ یہ ممکن نہیں ہے، جی. یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی ہے کہ مسیح علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کی خاطر جان دے دی. ہم ہمارے گناہوں کی خاطر جان دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً خدا ہے تو بجائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے انہوں نے تو حکم ہی دینا تھا کہ جاؤ میں نے تم سب کے گناہ معاف کیے. جی. یعنی ان کو اپنی جان صلیب پر دینے کی کیا ضرورت؟ ہمارے گناہوں کی خاطر اگر جان دے دیا تو پھر اب آخرت کا کنسیپٹ تو رہا ہی نہیں کہ گناہ تو سارے معاف ہو گئے گناہوں کی بالکل خاطر. بالکل پھر صحیح بات آخرت بھی نہیں، جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور جی. فرض کریں یعنی یہاں بھی آپ ایک بات کو آپ ذرا ملحوظ خاطر رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، سزائیں ملی، جی. انہیں سزاؤں کی وجہ سے یعنی وہی سزائیں حضرت انسان کو وراثت میں ملتی رہی جس کی وجہ سے ہم اس کو موروثی گناہ کہتے ہیں. اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام گناہوں کا کفارے ادا کر دی تو وہ سزائیں تو آج بھی مل گئی. پھر یعنی واٹ دا پرپز آف کفارہ، یعنی اس کا کیا پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہی تمام چیزیں جو ہمیں کنفیوژن میں مبتلا کر دیتی ہیں اور سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرما رہی ہے حریبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام تو قبول کر لیا. لیکن آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں یقیناً دامن گیر ہوں گی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو اور یقیناً پہلا ٹیسٹ تو آپ کا اپنی فیملی کی طرف سے ہی ہوگا. کیا سمجھتی ہیں کیا ریئیکشن آئے گا آپ کے والدین؟ میں جانتی ہوں کہ اسلام قبول کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے اور گھر والوں کے لیے دکھ تکلیف کا باعث ہے، لیکن ان کو بھی میرے احساسات کا اندازہ کہ میں نے کسی بھی لڑکے یا شادی کے لیے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان کو بھی حق کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. حریبہ آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے کسی نے اسلام کیا ہو؟ نہیں، آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں اسلام قبول کیا. یہ آپ اپنے خاندان کی پہلی یعنی ہے جی اسلام؟ جی. حریبہ ویسے تو آپ کہیں بھی اسلام قبول کر سکتے تھے لیکن حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہی آپ نے انتخاب کیوں کیا کہ ہمیں آپ نے اپروچ کیا؟ کہاں سے پتہ چلا، کیسے یعنی اس ادارے کو اپروچ آپ کیسے؟ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہوئی تھی، انسٹاگرام پہ فالو کیا ہوا تھا، پھر انسٹاگرام سے میں نے آپ کا نمبر لیا تھا اور آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا. مشکل تھا لیکن اللہ نے مدد کی اور یہاں تک پہنچ گئی. الحمدللہ. بس آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص نیت کے ساتھ ماشاءاللہ کوشش کی. اللہ نے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ آسان مرحلہ نہیں، ابھی تو یہ آغاز ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہمت عافیت پر پیدا فرمائیں گے. آپ مسلمہ کی بیٹی ہے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پوری امت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن پھر بھی کبھی کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آ جاتی ہے، اللہ تو آزمائش آ جاتی ہے. گھر والے آپ کو یا آپ کی کرسچن مشنری آپ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو گھر دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، بینک بیلنس دیتے ہیں، اچھی جاب دیتے ہیں، باہر بھجوا دیتے ہیں. تو ان ساری نعمتوں کے آگے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یقیناً یہ سب نعمتیں تو ہیں لیکن یہ سب عارضی ہیں اور وقتی ہیں. ایک دن سب ختم ہو جائیں گی اور یہ نہیں ختم ہوں گی تو میں ختم ہو جاؤں گی، پھر نہ یہ میرے کوئی کام کی ہوں گی نہ میں ان کی. اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی اور دائمی نعمت ہے. یقیناً یہی وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی مجھے کامیابی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی. ہاں اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہے تو اس کی بات کیجیے. یقیناً اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ساری عارضی ہیں اور وقتی نعمتیں ہیں اور ایک دن سب ختم ہو جائیں گی. لیکن باقی رہنے والی جو نعمتیں ہیں وہ یقیناً اسلام. الحمدللہ. حریبہ بہت شکریہ، جزاک اللہ ہے. حریبہ آپ اپنی مسیحی برادری کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں ضرور پیغام دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسیحوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری تعلیمات ہیں، عقائد و نظریات ہیں، کیا وہی درست ہیں؟ کیا یہ مسیح کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں یا بات کی پیداوار ہیں؟ ایک بار ان تمام چیزوں پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. مزید آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو پیغام دینا
جی سر، ضرور پیغام دینا چاہوں گی۔ اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی تکالیف مصیبتوں سے گزرتے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ اس نعمت کو نعمت جان کے جیے، کیونکہ جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اللہ ان سے نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں یہ بھائی کیا نام ہے ان کا، نام مجھے بھول گیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہاں وارث گل، عبد الوارث گل صاحب نے جو کمال کیا ہوا ہے، اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، فاؤنڈیشن بہت بڑا کمال ہے، جس کی وجہ سے عبد الوارث گل صاحب کے یہ لوگ دیوانے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں، مسلمان۔ اچھا، اب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کنفیوژن یہ تھی کہ بھائی اللہ ایک ہے، اور عیسائی مذہب میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پھر بھی وہ عیسیٰ کو بیٹا بنا کے اس کی تصویر بناتے ہیں، اور مریم ابو کی بیوی نعوذ باللہ بنا کے ان کی تصویر بناتے ہیں۔ ان چیزوں نے ہمارے دماغ میں خلش ڈالی ہوئی تھی اور خلل ڈالا ہوا تھا، اور ہم مسلمان ہو گئے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى اور آیت نمبر 11 میں ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ اللہ کی شبیہ تو بنا ہی نہیں سکتے، آپ تو نبی کی بھی نہیں بنا سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تصویر بنانا گویا اللہ کی مخلوق جیسا سمجھنا، جو سخت گمراہی ہے۔ اچھا، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خاکہ بنانے سے یا ان کی شبیہ بنانے سے شرک، گستاخی، عقیدے کی خرابی کا دروازہ کھلتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ غیر مسلم کیسے گستاخی کرتے ہیں، اسکیچز بناتے تھے، پھر ابھی اور زمانہ کمپیوٹر کا ہوا تو انہوں نے بہت سارے اینیمیشن بنایا نعوذ باللہ، اور مسلمانوں نے پھر جو ان کی ٹھکائی کی ہے نا، انہوں نے قرآن جلایا نعوذ باللہ، مسلمانوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنی جان قربان کرنے کے داؤ پہ لگا کے ان کی جو ٹھکائی کی ہے نا، یہ سارے بندے کے پتر بن گئے۔ اور عمران خان کی جو بہترین سپیچ تھی اس میں یہ کہا کہ دیکھو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جب تم لوگ ہمارے نبی کو کوئی بات کرتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف مت دو۔ بہت بڑی بات کی۔ اس کے بعد واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز یا نعوذ باللہ اس طرح کا جو کوئی ہے وہ نہیں آیا۔ اسی طرح تو یہ گستاخی کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کی شبیہ بنانا یا اس کی تصویر بنانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور پہلے زمانوں میں بھی قومیں نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسموں سے آہستہ آہستہ عبادت تک پہنچ گئیں۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جیسے کہ صحابہ بیان کرتے تھے کہ یوں تھے، سرخ چہرہ تھا، ناک لمبی تھی، یہاں پر روشنی تھی، داڑھی تھی اور گھنی نہیں تھی، یہاں پہ گھنی تھی، چند جو سفید بال تھے، یہ اگر اے آئی کو بولے تو وہ تصویر بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے نام لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بناؤ تو شاید نہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں آئے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تصویر بنانے والے جو ہے نا گڑبڑ کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، بہت ساری گڑبڑ کرتے ہیں تصویر بنانے والے۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تصویر شبیہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں۔ جی، تو آگے جو ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا اور ان کو شبیہ بنا دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا دیے گئے۔ اب یہاں جو یہ ایک بات اور کر کے گئے نا کہ عجیب سی بات تھی، میں حیران رہ گیا، اور وہ یہ تھی کہ یہودی مذہب میں یا عیسائی مذہب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پر تھوکنا، اس طرح کی باتیں یہودیوں نے لکھی ہیں۔ توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے۔ اچھا، خدا کی تعریف وہ جو خدا خود کرے، وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ہمارے گناہوں کی خاطر عیسیٰ علیہ السلام نے جان دے دی تو پھر آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، پھر آخرت کیا ہے؟ آخرت تو کچھ نہیں ہے۔ پھر آخرت جب آئے گی تو تم کھڑے ہوں گے اور تم کچھ کر نہیں سکتے اس وقت۔ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
ایک بات سوال یہ آئی کہ بھئی یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے اسلام لانے کے بعد؟ تو قرآن میں اللہ فرمائے کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ یاد رکھنا ہوگا، تبلیغی جماعت کس لیے ہے؟ اسی لیے ہی نکلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں خیال کرو، یاد رکھو اس بات کو کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی، تمہارے اعمال کی آزمائش ہوگی، تمہاری مالی آزمائش ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ خوف ہوگا، بھوک ہوگی، مال نہیں ہوگا، بچے نہیں ہوں گے، پھل کھانے کو دل کرے نہیں ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر ہی نہیں کیا، وہ بھی ظاہر کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ نے فرما دیا ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو تنگی آئے گی، اللہ کی طرف سے آئے گی، تمہارے اعمال کی وجہ سے بھی آئے گی اور تم آزمائے جاؤ گے۔ تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ اگر نہ کیا نا دین کا کام مسلمانوں نے، اٹھا کے پھینکے گا اللہ، اور ایسے عیسائیوں کو لائے گا اور ایسے غیر مسلموں کو لائے گا جو مسلمان ہوں گے اور وہ دین کی محنت کریں گے اور اس سے آپ سے اچھا کام کریں گے۔ میرے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو WhatsApp پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔